बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद हाशमी और मैं हूं आपका होस्ट मैनचेस्टर से सैयद रिजवान हाशमी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अभी गिरफ्तारियों का सीज़न ऑन है और हम आपके पास बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ गिरफ्तारियों से मुतल्लिक लेके आए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात से गिरफ्तारियों का एक सिलसिला चलता आ रहा है। हमने अपना एक प्रोग्राम अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे और उस प्रोग्राम के रिकॉर्ड करने के दौरान ही मज़ीद न्यूज़ मिली गिरफ्तारियों की। उसके लिए हमें ये एक्सक्लूसिव एपिसोड लेके आनी पड़ी। तो वैसे तो नॉर्मली नाजरीन आपको पता है मैं प्रोग्राम करता हूँ, 2-3 न्यूज़ होती हैं, उसमें हम तज्जिया देते हैं, तबसरा करते हैं, आपको उसकी तफसीलात भी बताते हैं। और वो ऐसी करंट अफेयर्स होती हैं, कुछ न्यूज़ होती हैं कि जो हमें उसी वक्त पता होता है, ज़ुबानी चीज़ें याद होती हैं और हम वो एक फ़्लो में आपको सुना देते हैं। लेकिन आज स्पेशली जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, गिरफ्तारियों की फ़हरिस्त इतनी तवील है कि मुझे वो सारी चीज़ें ड्राफ्ट करना पड़ी अपने सामने लिख के। वो मैंने लिस्ट एक लिख के रखी है कि कौन कौन सी गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो शेख रशीद अहमद हैं उनको गिरफ़्तार किया गया अल सुबह आज। इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। फिर उसके बाद उसके साथ ही थोड़ी देर बाद जो सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं इमरान रियाज़ खान, उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर नाजरीन आपको बताते चलें कि कल ही जो परवेज़ इलाही हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, उनके एक पॉलिटिकल मुशीर भी थे और उनके अभी वो लीगल एडवाइज़र हैं आमिर सईद रां। तो आमिर सईद रां को गिरफ़्तार कर लिया गया, FIA ने उन्हें गिरफ़्तार किया। फिर इसके बाद नाजरीन आपको बताते चलें कि जो परवेज़ इलाही के जो कज़न और भाई हैं चौधरी वजाहत हुसैन, उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहाल वो गिरफ़्तार नहीं हुए, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। और PTI की एक लीडर हैं, खातून लीडर हैं शानदाना गुलजार, उन पे इस्लामाबाद में FIR दे दी गई। और इसके बाद आपको बताते चले नाजरीन, सिलसिला बड़ा तवील है, लेकिन हम आपको चीदा चीदा वो इसके अलावा बड़ी गिरफ्तारियां कुछ छोटे मोटे कारकुन हुए हैं PTI के, और जो इस वक्त अपोजिशन में हैं लोग ज़ेर ताब आए हुए हैं। लेकिन हम वो चीदा चीदा आपको चीज़ें बता रहे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको बतानी, और जो लोग बड़े हाई प्रोफाइल के लोग हैं और जिनको जाना जाता है तमाम हलकों में। तो इसके साथ एक बड़ी अहम जो सी एक FIR हुई, कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन आज FIA ने वो एक अलग से पर्चा दे दिया मोहम्मद खान भट्टी पे। मोहम्मद खान भट्टी नाजरीन ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के। तो कुछ दिन पहले FIR हुई जिसमें उन पर रिश्वत और काफ़ी इस तरह के करप्शन के इल्ज़ामात थे। लेकिन आज FIA ने भी एक अलग से केस रजिस्टर्ड करके और उन पे तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। उनकी अभी तक गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन हो सकता है जल्द या बदेर इनमें से जो लोग अभी गिरफ़्तार नहीं हुए, अगर वो अपनी ज़मानतें कन्फर्म नहीं करते और अदालत को रुजू नहीं करते तो ज़ाहिर है गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले देखें तो परवेज़ इलाही साहब के एक ड्राइवर और गनमैन को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था और उनसे कुछ शराब और कुछ तरह की चीज़ें भी बरामद की, और उनको, और वो भी देखने में आ रहा था कि उनको जैली सी कार्रवाई लग रही थी कि उनको वादा माफ़ हुआ टाइप या इस तरह के कोई बयानात भी उन्होंने दिए। लेकिन नाजरीन अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको इन गिरफ्तारियों की थोड़ी सी तफसीलात से भी आगाह करेंगे कि वो तफसीलात हैं क्या एक्चुअली। जी तो नाजरीन, ब्रेक से पहले हम आपको गिरफ्तारियों की तफसीलात और लिस्ट से आगाह कर रहे थे कि कौन कौन सी गिरफ्तारियां अमल में आई और कौन कौन से पर्चे अभी हो रहे हैं अहम लोगों पर। और मुझे अभी वो गाना, वो शेर याद आ रहे थे कि सब फड़े जाएंगे, अभी सब फड़े जाएंगे। तो नाजरीन जहाँ पे ये सब फड़े जाएंगे, इसके साथ साथ एक और भी न्यूज़ हमारे सामने आई कि जो मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके फवाद हसन फवाद, जिन पर करप्शन के लातदाद उन पे इल्ज़ामात थे और उन पे केस चल रहा था, उनको आज बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। जहाँ पे इन सब लोगों को पर्चे दे के गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, और कुछ बोगस केसेस हैं, कुछ ठीक भी होंगे बीच में, ज़ाहिर है वो तो अब अदालतें उस पर फैसला देंगी अपना कि क्या सच है क्या झूठ है।
لیکن وہاں پہ دوسری جانب ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں تو جو فواد حسن فواد ہیں ان کو باعزت بری کر دیا گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ حکومت اس وقت کیا کرنا چاہ رہی ہے اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، عدالتیں کس طرف جا رہی ہیں. آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ گزشتہ رات اور آج کی صبح جو عوامی تحریک کے جو سربراہ ہیں شیخ رشید احمد، ان کو گھر سے گرفتار کر لیا گیا. کافی کچھ 100-150 کے قریب پولیس کے جو لوگ تھے انہوں نے وہ چھاپہ مارا اور ان کو ہراسمنٹ کی، ان کے ملازموں پہ تشدد کیا، ان کو اٹھا کے لے گئے. کچھ ویڈیوز بھی آئیں ہمارے تک، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ان کو جو پولیس تھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے موقع سے شراب اور کلاشنکوف کو اسلحہ وغیرہ بھی انہوں نے برآمد کیا. جہاں تک شراب کا تعلق ہے وہ تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کوئی ایسا شوق رکھتے ہیں. لیکن اسلحہ جہاں تک بات ہے، میں خود بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں شیخ رشید صاحب کو، ان سے ملاقات بھی ہے، ان کے گھر بھی میرا کافی دفعہ چکر لگا. اسلحہ وہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میں کشمیری ہوں، یہ جو کلاشنکوف ہے یہ میری جان ہے، یہ مرد کا زیور ہے، میں اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگا کے اس کے رکھتا ہوں. یہ بذات خود انہوں نے مجھے بھی کہا ہوا ہے ایک دفعہ. اور لیکن وہ جو اسلحہ ان کے پاس ہے وہ لائسنسی اسلحہ ہے، وہ لائسنسی ویپن ہے. تو لائسنسی ویپن اپنی حفاظت کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور پولیس نے خیر ان کا فوری طور پہ وہاں پہ میڈیکل بھی لے لیا ہاسپٹل سے. میڈیکل میں ظاہر ہے ان کا جو ڈوپ ٹیسٹ ہے وہ بھی آ جائے گا کہ وہ کوئی نشہ حال کوئی چیز لی ہے یا نہیں، یا کسی حالت میں تھے یا نہیں. اور بظاہر ان کی باڈی لینگویج سے جو وہ بیان بھی دے رہے ہیں گرفتاری کے ٹائم ہاسپٹل میں اور اپنے گھر کے باہر بھی، وہ اس میں لگ نہیں رہا کہ وہ کسی نشے میں ہے. یہ ہوگی ایک بات. دوسرا، آج صبح ان کا عدالت سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا. پولیس نے تو استدعا کی تھی کہ 2 ہفتے کا یا کم سے کم 1 ہفتے کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، تو لیکن عدالت نے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا، اور 2 روز کے بعد عدالت نے حکم دیا کہ ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے 2 ویک پہلے تقریباً شیخ رشید صاحب یہاں پر مانچسٹر میں موجود تھے، UK کے دورے پہ تھے. تو ان کے بڑے کسی قریبی دوست نے سگار پیتے ہوئے ان کے ساتھ ان کو یہ کہا بھی عذرِ مذاق کہ شیخ صاحب آپ رک جائیں یہاں پہ UK میں، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور یہیں پہ یہاں کی سیاست کریں آپ. تو کم سے کم جب تک اگر پرماننٹلی نہیں رکنا تو آپ کم سے کم تب تک رک جائیں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن ان کا کہنا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں میں حالات کو فیس کروں گا، میں عمران خان کا ساتھ دوں گا، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ ہوگی بات. اسی سلسلے کی ناظرین آپ کو دوسری کڑی بتائیں کہ ان کی گرفتاری کے تھوڑی دیر بعد جو عمران ریاض خان جو یوٹیوبر بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں، صحافی ہیں، ان کو لاہور ایئرپورٹ سے FIA نے گرفتار کر لیا. تو گرفتاری کی جو واضح ان کی کوئی اس وقت کوئی FIR تو سامنے نہ آ سکی، لیکن ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی آیا، ان کے کوئی ساتھی تھے انہوں نے فالو کیا FIA کے وہ مرکز تک جہاں پہ ان کو لے جایا گیا. تو عمران ریاض خان نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ میں ہی ہوں اور مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے اس وقت. لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے عمران ریاض خان کی گرفتاری کا، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی ہے جو ڈیفینیٹلی ہے بھی کہ وہ بول نیوز نیٹ ورک پر ایز اے اینکر وہ ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں شیخ رشید صاحب کو بلایا. اور جس بیس پر شیخ رشید صاحب کو پکڑا گیا اور جو پرچے کی جو مین جو وجوہات تھیں، وہ پرچے کے مدعی ناظرین آپ FIR میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی ڈویژن کے نائب صدر ہیں کوئی. تو انہوں نے یہ جو FIR کا متن بھی یہی ہے کہ ہم بول ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے تھے جس میں شیخ رشید صاحب نے آ کے تو وہ سابق صدر آصف زرداری کے متعلق اور ان کی فیملی کو ہراساں کرنے کے متعلق اور اس طرح کی جو باتیں کی ہیں، جس چیز کو بیس بنا کے پھر یہ FIR دی گئی. تو ظاہر ہے اس سے پھر عمران ریاض کو بھی وہ بول کا پروگرام وہ کر رہے تھے، ان کو بھی اٹیچ اسی کیس میں کیا جا سکتا ہے. اور فردر اس میں جو معلومات آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پرویز الہی کے اس وقت
پہلے ان کے پولیٹیکل مشیر تھے اور آج ان کے ابھی وہ لیگل ایڈوائزر ہیں عامر سعید راں. تو عامر سعید راں کو کل وہ جب پرویز الہی صاحب کی رہائش گاہ سے نکل کے اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں ایف آئی اے والوں نے انہیں گرفتار کر لیا. تو اب ان کی بھی گرفتاری کی کہ وہ سامنے کوئی واضح کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کو گرفتار کرنے کی. اب یہ ایف آئی اے والے بتائیں گے کہ اس کی کیا وجہ اور کیوں یہ اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اب حکومت میں نہیں ہیں ان کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے, کیوں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. اسپیشلی پرویز الہی صاحب کو یہ بڑا مہنگا پڑا پی ڈی ایم کو چھوڑ کے عمران خان کو جوائن کرنا, اور وہ تب سے بڑی مشکلات میں. بیچ میں 5 ماہ کا جو ٹینیور آیا جو وزارت اعلیٰ کا ان کے پاس, وہ ان کی گڈ لک تھی, انہوں نے بڑا اچھا سرو کیا اور کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن عمران خان نے ان کو مزید موقع نہیں دیا. اور بارہا پرویز الہی کہتے رہے عمران خان کو کہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے مشکلات ہوں گی, اور دیکھ لیں ایز اٹ از جس طرح پرویز الہی نے کہا عمران خان کو, مشکلات تو پیدا ہو گئیں, دونوں کے لیے ہو گئے, اور پرویز الہی کے لیے زیادہ مشکلات ہو گئیں کیونکہ اس وقت جو ان کے پرویز الہی کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں سید محسن رضا نقوی, اور وہ اس لیے ان کے خلاف ہے کیونکہ بقول پرویز الہی کے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پرویز الہی پی ٹی آئی میں جائیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ پرویز الہی آصف زرداری کے اور پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں. اب ظاہر بھگتنا پڑے گا, اور کچھ دن پہلے پرویز الہی کو کاف لیگ سے بھی فارغ کر دیا گیا, اور الیکشن کمیشن نے جو اپنا آئینی فیصلہ دیا اس کے مطابق جو صدر ہیں وہ کاف لیگ کے چودھری شجاعت حسین ہی رہیں گے, اور وہی جو کابینہ تشکیل دیں گے کاف لیگ کی وہی آئینی طور پہ مانی جائے گی. اور لیکن اس سے پہلے ہی کاف لیگ سے ان کو شوکاز نوٹس دے کے اور ان کی بنیادی رکنیت کو منسوخ کر دیا گیا تھا. تو اب ان کا سیاسی مستقبل بھی اس وقت دیکھا جائے تو تھوڑا خطرے میں. فیوچر میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. تو کل آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کا جو گھر ہے کنجا ہاؤس گجرات میں, وہاں پہ پولیس نے بڑی بھاری نفری کے ساتھ چھاپا مارا. وہ گجرانوالہ ڈویژن کی پولیس تھی, کافی ضلعوں کی پولیس تھی, جو وہاں پہ ایسے آئی کہ جیسے کسی دہشت گرد کو گرفتار کرنے آتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے بڑا جون سا ہے مذمت کا اظہار کیا کہ یہ اس وقت سیاسی طور پہ انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہے جو موجودہ حکومت ہے, اور یہ سارا رانا ثناء اللہ اور یہ نگران وزیر اعلیٰ اور یہ لوگ سب کروا رہے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن بیسیکلی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس چھاپے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ان کے کزن ہیں اور جو شجاعت حسین کے چھوٹے بھائی ہیں وجاہت حسین, ان پہ اور ان کے بیٹے پہ ایک ایف آئی آر ہوئی تھی. تو وہ اس ایف آئی آر میں بتایا جا رہا ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں موسیٰ الہی انہوں نے تو ضمانت کروا لی قبل از گرفتاری, لیکن چودھری وجاہت حسین کی ضمانت ابھی تک نہیں ہوئی تھی. تو ان کی گرفتاری کے لیے ان کی مختلف رہائش گاہوں پہ چھاپے مارے گئے. ان کے 2 اور بھی رہائش گاہوں پہ 2-3 اور جگہوں پہ بھی, لاہور میں بھی شاید وہ چھاپے مارے گئے, اور تاحال پولیس ان کی تلاش میں جب تک وہ عبوری ضمانت نہیں کروا لیتے. اس کے علاوہ جو محمد انعام بھٹی ہیں جو پرویز الہی کے وہ تھے پرنسپل سیکرٹری تھے, اس سے پہلے وہ سیکرٹری پنجاب اسمبلی تھے, اور جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ اپنا ایز اے پرسنل سیکرٹری اور اپنا پرنسپل سیکرٹری انہوں نے ان کو اپوائنٹ کر دیا. تو ان پہ کچھ کرپشن کے سلسلے میں ایک ایف آئی آر ہوئی, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اس ایف آئی آر میں بھی ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی ایس ڈی او صاحب ہیں وہ وعدہ محگوا بھی بنے, ان کو حراست میں بھی لیا گیا. انہوں نے ان کے خلاف رشوت کے اور کافی کرپشن کے الزامات لگائے, اور اب اسی سلسلے کی کڑی میں ایف آئی اے نے ایک ان پہ پرچہ دے دیا ہے. اور ایف آئی اے آپ دیکھیں اپنی تحقیقات کو کہاں تک لے کے جاتی ہے, دائرہ کار کتنا وسیع کیا جاتا ہے. اور پرویز الہی صاحب کا خاندان میں آپ کو بتاؤں بڑے زیر تاب آیا ہوا ہے, اور ان کے اپنے کچھ ملازمین کو وہاں پہ اسلام آباد پولیس نے کچھ دن پہلے اریسٹ کیا, پھر ان سے شراب برآمد ہوئی, اور نہ صرف برآمد ہوئی, پھر انہوں نے الزام بھی ڈائریکٹلی لگا دیا کہ ہم تو یہ چیزیں لے کے پرویز الہی صاحب کے پاس جا رہے تھے.
تو اگین آپ کو بتاتے چلیں کہ پرویز الہی صاحب جہاں تک ایز فار آئی نو وہ شراب نہیں پیتے، اور یہ بھی جن سے کوئی بوگس کاروائی یا انتقامی کاروائی ہی لگ رہی ہے اس میں بھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو ایک سینئر رہنما تھیں شاندانہ گلزار، ان پر اسلام آباد کے وومن پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس ایف آئی آر میں بھی ان کے خلاف جو دفعات شامل ہیں وہ اداروں کو اکسانے کے الزام پر ایف آئی آر ہوئی، اور جو دفعات شامل ہیں وہ اشتعال انگیزی اور نفرت پھیلانے کا الزام اور اس طرح کی دفعات شامل ہیں۔ تو یہ سلسلہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو ابھی تھوڑی سی لسٹ تھی، یہ اس لسٹ میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ گرفتاریاں بڑی دور تک جائیں گی، لیکن ناظرین پاکستان میں نظام کی تبدیلی بڑا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ناگزیر ہیں، الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے، لازمی ہونے چاہیے، اور ایک قومی حکومت بننی چاہیے، اور اس قومی حکومت میں پاکستان کا جو اس وقت مین مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ تو مہنگائی کا بیانیہ لے کے یہ حکومت بھی آئی تھی، پچھلی حکومت بھی آئی تھی، لیکن ان دونوں حکومتوں نے، چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی یا یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، جس بیانیے پر یہ دونوں لوگ آئے، انہوں نے آ کے غربت میں، بے روزگاری میں اور مہنگائی میں مزید اضافہ کیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی عوام پیس رہی ہے، ڈیلی کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے اور عوام کا دھیان ٹی وی پہ، ٹیلی ویژن پہ، نیوز پہ لگ جاتا ہے، لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ پاکستان میں اس وقت جو ڈالر کی پرائس آسمان کو چھو رہی ہے، اور غریب عوام کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین یہ ریلیف کب ملے گا؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہم مزید اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ڈیل ہو رہی ہے، اور آنے والی حکومت کو ریلیف دے پائے گی یا نہیں دے پائے گی، اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے اپنی اگلی قسط میں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔